ये अगले दिन की बात है जब असफंद और वफा नाश्ते के लिए टेबल पर नीचे आए। आज तो मोमिन भी इनमें मौजूद था, मगर उसका हाल देखने से ही काफी बुरा लग रहा था। सुर्ख सूजी हुई आंखें, कमीज के बटन खुले हुए, बुखार की शिद्दत से सुर्ख चेहरा, इसकी अंदरूनी हालत चीख चीख कर बयान कर रहा था। वो इन दोनों को देखकर जब्त न करते उठने लगा तो शाजिया ने कस के उसके हाथ पर हाथ धरा और उसे उठने न दिया। जबकि इन दोनों के बैठते ही नाइला बेगम, जो कि कासिम की मौत का कसूरवार वफा को समझती थी, तिल मिला उठी। बस बहुत हो गया भाई साहब, मैं अपने बेटे के कातिल के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती, निकालें इसे बाहर। नाइला बेगम ने तन फन करते साकिब साहब को कहा, जो खुद भी असफंयार की शादी से खुश नहीं थे। असफंयार ने सर उठाकर उन्हें गुस्से से देखा, जबकि सब खाने से हाथ रोक चुके थे। एक वफा ही थी जो आराम से नाश्ता कर रही थी, जैसे किसी और की बात की जा रही हो। वो मज़े से जूस का गिलास पीती असफंयार के लिए भी डाल गई, जो पप्पू को कुछ सख्त कहने का इरादा रखता था। वफा के अंदाज पर वो ठटका, तो मतलब पुरानी वफा वापस आ गई थी। वफा ने अपना वादा वफा कर दिया था, लेकिन फिर सब समझकर खुद भी मज़े से नाश्ता करने लगा, जैसे इन दोनों के अलावा वहाँ कोई हो ही ना। कभी वो एक दूसरे को कुछ पास करते तो कभी कुछ, जबकि नाइला बेगम को खुद को नज़रअंदाज किए जाने पर आग ही लग गई। भाई देख रहे हैं आप, मेरी तो इस हवेली में कोई इज्जत ही नहीं। कहने को तो मैं इस घर की बेटी हूँ, मगर अहमियत आप इस कल की आई लड़की को दे रहे हैं। उन्होंने टसवे बहाते कहा तो तीनों भाई इन्हें दिलासा देने लगे। अब तो इनका बेटा भी नहीं रहा था, वो तीनों ही इनका सहारा थे। मुझे नहीं पता भाई, इसे निकालें वरना मैं खुद धक्के मार कर इसे निकालूंगी अपनी हवेली से। इससे पहले कि असफन कुछ कहता, वफा ने इसके हाथ पर हाथ धरते से खामोश रहने का इशारा किया। असफन, तुम नाश्ता करो, लोगों की बातों में ध्यान मत दो। वैसे भी आंटी की उम्र हो गई है कुछ भी बोलने की। मैंने इनकी फजूल तरीन बातों का माइंड नहीं किया। वैसे भी मैं कौन सा अपनी हवेली छोड़कर कहीं जा रही हूँ। हाँ, अगर किसी और को मेरे यहाँ रहने पर एतराज़ है तो यहाँ से वो जा सकता है। उसकी इतनी साफ बेइज्जती पर ईशल का एकदम कह कहा निकला, जो वो खांसी में छुपा गई। जबकि नाइला बेगम तन फन करती उसके पास आई। तेरी औकात क्या है लड़की, तुझे 2 मिनटों में निकाल सकती हूँ अपनी हवेली से। अगर एक दफ़ा भी ज़बान चलाई तो, उसने तंग लहजे में कहा। वफा ने उनके इतने तेज़ बोलने पर अपने कान में उंगली फेरी, जैसे उनकी आवाज़ उसे नागवार गुजरी हो, और आराम से टिशू से हाथ साफ करती उनके मुकाबले। उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाता था, जिस पर नाइला बेगम का मुंह अहानत से सुख पड़ा। बहू मत भूलो, वो फुफ्फू है सबकी, और तुमसे उम्र में बड़ी हैं। तुम्हें उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं पहुंचता। साकिब साहब उस पर गरजे तो नाइला बेगम खुश हुई। आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले इनसे 2-2 हाथ कर लूँ। तो जी फाफे कुटनी, ओ सॉरी फुफ्फू जी, मेरी जुबान फिसल गई। आप बताएं ये हवेली किसकी है। वफा ने एक बार फिर उनकी इज्जत की धज्जियाँ बड़े मीठे मगर तल्ख लहजे में उड़ाई थी। मेरे भाइयों की और किसकी, उन्होंने गरूर से गर्दन अकड़ाते कहा। क्या वाकई, उसने दिलचस्प अंदाज में पूछा तो साकिब सार गरूर से बोले, यह हवेली इस गांव के सरदार मोमिन खान की है, और किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो मेरी बहन को यहाँ से निकाल सके, मगर हम ज़रूर गुस्ताख लोगों को निकाल सकते हैं। साकिब साहब ने उसे देखते जुमानी लहजे में धमकी दी कि वो जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। वफा ने एक आईब्रो उचकाकर उनके अंदाज को देखा और उन्हें दाद दी। वाह। वो बिल्कुल इनके सामने वाली कुर्सी पर आई जहां उमर बैठा था। उमर प्लीज़। उसने उमर से थोड़ी देर के लिए उसकी कुर्सी मांगी, जो बिल्कुल साकिब साहब के सामने थी। शोर भाभी, वो ये कहता अपनी जगह खाली करता उठा, और वफा उसकी जगह पर साकिब साहब की आंखों में आंखें डाले ऐन उनके सामने बैठ गई। असफन भी उसका शाहाना अंदाज देखकर दिलचस्पी से सीधा हो बैठा कि अब उसकी बीवी क्या गुल खिलाने वाली है। तो क्या कह रहे थे आप कि आप मुझे और मेरे शौहर को जब चाहें इस हवेली से निकाल सकते हैं। वफा ने उंगली गोल घुमाकर इस हवेली की तरफ इशारा किया। कोई शक, साकिब साहब तंजिया लहजे में बोले। शक नहीं, बल्कि यकीन करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपको जिसने भी ये इतला दी है कि इस हवेली का मालिक मोमिन है, ये गलत इतला है। तसहीह कीजिए चचा जान अपनी, उसने साकिब साहब को तंजिया चचा जान चिबाते हुए कहा, जिस पर साकिब साहब तैश में आकर खड़े हुए। मतलब क्या है तुम्हारा इन बातों का लड़की, मेरा ज़ब्त मत आजमाओ, तुम्हें इस हवेली से धक्के मार कर बाहर निकालूं। उन्होंने मुंह से झाग उड़ाई। नईमा बेगम ने कुछ कहना चाहा तो असफन ने मुस्कुराते हुए उन्हें खामोश रहने का इशारा किया, तो वो मखमसे का शिकार हो गई। वफा साकिब साहब की निकालने वाली बात पर तमस्खराना हंसी। क्या वाकई है, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे इस हवेली से निकाल सके। उसने एक आईब्रो उचकाते तंजिया कहा तो साकिब साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, और उन्होंने धाड़ते हुए मोमिन को वफा की हवेली से बाहर निकालने का कहा, जो बुत बना बैठा था, जिसकी मोहब्बत अब जिंदा हुई थी जब वफा की मोहब्बत दम तोड़ गई थी। अरे वो कौन होता है मुझे निकालने वाला, क्या मोमिन तुम भी ना,
تم نے ان سب کو بتایا نہیں ابھی تک؟ وفا نے 2 کوہنیاں میز پر رکھ کر ہتھیلیوں پر اپنا منہ ٹکاتے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا تو مومن اتنے ماہ بعد اس کے یوں سیدھا اس سے مخاطب ہونے پر خوشگوار حیرت میں ڈوب گیا، جبکہ ثاقب صاحب کے ساتھ سبھی حویلی والے حیرت سے مومن کو دیکھنے لگے جو وفا میں کھویا ہوا تھا، جبکہ اسفن بھی ناسمجھی سے وفا کو دیکھ رہا تھا۔ وفا مومن سے کیا پوچھ رہی تھی وہ خود بھی اس بات سے انجان تھا اور جاننا چاہتا تھا۔ جب وفا ثاقب صاحب کے سامنے آتی بولی، اس حویلی سے مومن تو کیا کوئی بھی مجھے نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ثاقب صاحب کا مذاق اڑایا جو آنکھیں پھاڑے معاملہ سمجھنے میں لگے تھے۔ مومن نے آپ سب کو بتایا نہیں کہ اس حویلی کا اصلی مالک وہ نہیں میں ہوں، وفا اسفندیار خان۔ اس نے اپنے سینے پر دستک دیتے کہا تو ثاقب صاحب پیچھے کو لڑکھڑائے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اسفندیار بھی سب کی طرح حیرت کا شکار تھا۔ سبھی حیرت زدہ تھے کہ مومن نے جائیداد وفا کے نام کیوں کی۔ ہوگا مومن اس گاؤں کا سردار، مگر اس حویلی کی اصلی مالکن میں ہوں، اور اس وجہ سے آپ کا بیٹا اور اس کی وجہ آپ کا بیٹا ہے۔ چاہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ اس سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مومن یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سب سے بڑا صدمہ تو شازیہ کو لگا، جبکہ مومن خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔ مومن بدبخت، تم کچھ بولتے کیوں نہیں کہ جو یہ لڑکی بول رہی ہے وہ محض ایک بکواس کے سوا کچھ نہیں۔ ثاقب صاحب مومن کا گریبان پکڑ کر دھاڑے۔ یہ سب سچ ہے بابا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو انہوں نے مومن کو رکھ کر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بدبخت، تو نے ہمارے آباء و اجداد کی محنت کو پل بھر میں 2 کوڑی کا کر دیا اور اسے کسی باہر والی کے نام کر دیا اور ہم سے مشورہ تک نہ کیا۔ وہ بے بسی سے بولے۔ مومن، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ضرور اس نے تم سے دھوکے سے سائن لیے ہوں گے۔ یہ حویلی صرف ہماری ہے۔ اے لڑکی، کاغذات واپس کر۔ نائلہ بیگم چیل کی طرح وفا پر جھپٹیں، جنہیں اسفندیار نے بیچ میں ہی روک لیا۔ برا لگا، درد ہوا، مجھے بھی ہوتا تھا جب آپ لوگ مجھ سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، مگر کہتے ہیں نا وقت ایک سا نہیں رہتا، تو اب بھی وقت بدل چکا ہے۔ اس حویلی کی حکمران میں ہوں، جسے چاہے چٹکیوں میں باہر نکال سکتی ہوں۔ اس نے چٹکی بجاتے کہا، مگر نکالوں گی نہیں، ورنہ آپ میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس نے انہیں تمسخر سے دیکھتے کہا، تم 1 نمبر کے دھوکے باز ہو۔ میرے شوہر کو خوبصورتی کی جال میں پھنسا کر جائیداد لوٹی ہے تم نے، ہم تم پر کیس کریں گے۔ شازیہ اس کے سامنے تن فن کرتی آئی اور اس کا ہاتھ بھینچتے کہا، خوش فہمی ہے تمہاری، مجھے تمہارے شوہر کو جال میں پھنسانے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ میرا خود کا شوہر اس قابل ہے کہ میری ہر منہ سے نکلنے والی خواہش کو جھٹ پورا کر دے۔ رہی بات جائیداد کی، تو آپ سب مجھ پر کوئی کیس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے لاڈلے صاحب مومن خان نے پوری عدالت سمیت جج صاحب کے سامنے کاغذات پر سائن کرتے پورے ہوش و حواس میں جائیداد میرے نام کی ہے، اور اس کے گواہ تو چچا جان آپ خود بھی ہیں۔ وفا نے شازیہ کو جھٹکتے کہا۔ وفا کے منہ سے ساری سچائی سننے کے بعد وہ کرسی پر ڈھہ گئے۔ اب کہنے کو کچھ نہ بچا تھا، کیونکہ ثاقب صاحب کے سامنے ہی مومن نے بھری عدالت میں وفا کے دیے گئے پیپرز کو سائن کیا تھا۔ کہا تھا نا مومن، سوچ سمجھ کر سائن کرنا، مگر یو آر بیڈ لک، بازی پلٹ گئی۔ اس نے پلٹ کر مومن کو آنکھ مارتے کہا، جو یوں اپنے بیوقوف بننے پر غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر وہ شازیہ کے پاس آئی جو مالکن سے نوکرانی بننے کے صدمے میں تھی۔ افسوس ہوا تمہارے لیے، تم تو خود کو مالکن سمجھ بیٹھی تھی، مگر افسوس اوقات تمہاری نوکرانی سے بھی گئی گزری ہے۔ اس نے شازیہ کو جلاتے ہوئے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ منہ کیے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گئی، اس نے اس کی خونخوار نظروں کو دیکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو اسفند کا کہا نکلا تھا، یہ جائیداد میرے کسی کام کی نہیں ہے، میں اسے تائے جان کے حوالے کر دیتی، مگر مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے کہا، نہ بابا نہ، اسفند آج ہم نے آؤٹنگ پر جانا تھا، چلو نا۔ چلیں۔ اسفند بھی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور وہ نکلنے لگے جب ایشل بھی بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ کیا بات ہے جیجو، جانے کی اتنی جلدی، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ عمر اور میں بھی ساتھ چل رہے ہیں، اس نے شرارت سے اسفندیار کو چھیڑتے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وفا کو دیکھتا انہیں ساتھ لے جانے سے منع کرتا، وفا کندھے اچکا کر ایشل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ عمر باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا، وفا یہ کہتے یہ جا وہ جا۔ اسفندیار منہ کھولے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب یہ اس کی بیوی کی ملی بھگت تھی جو اب جاتے ہوئے اسے مڑے بغیر 2 انگلیاں دکھاتے وکٹری کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بھی بنا دیر کیے باہر لپکا، جبکہ ان کے جانے کے بعد پیچھے اپنا ٹوٹا دل لیے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ نائلہ بیگم کا بین جاری تھا۔ وہ چاروں ہوٹل کے اوپن ایریا میں بیٹھے آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے جب ایشل نے وفا سے پوچھنا شروع کیا،
وفا یہ جائیداد کا کیا معاملہ ہے؟ تم نے بازی پلٹی تو پلٹی کیسے؟ میں تو اب تک حیران ہوں، ایشل نے آنکھیں بڑی کرتے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ باقی تینوں اسے غور سے سننے لگے۔ جب مومن نے مجھ سے معافی مانگی تھی تب میں نے اس سے کچھ پراپرٹی پیپر سائن کروائے تھے جس میں خلا کے پیپرز بھی تھے۔ میں نے مومن کو کہا تھا کہ وہ ہوش و حواس میں پیپر سائن کرے، مگر اس کی بدقسمتی کہہ لیں یا ہماری خوش قسمتی کہ اس کے حواس اس وقت اتنے معطل تھے کہ اس نے دھڑا دھڑ پیپر سائن کر کے خود کے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ اور جہاں تک بات پراپرٹی کی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اسے بابا جان یعنی اسفندیار کے بابا ابراہیم کے نام کروا چکی ہوں، مگر حویلی والے اس بات سے انجان ہی رہیں گے تاکہ بابا جان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ویل ڈن، عمر نے تالیاں بجاتے کہا تو اس نے سر تسلیم خم کے داد وصول کی۔ اسفندیار اسے ابھی بھی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وفا نے انجان بنتے دیکھا۔ وفا، اس پراپرٹی پر تمہارا حق تھا، تم نے اس پراپرٹی کو بابا کے نام کیوں لگایا؟ اسفند نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ہم میں کوئی الگ نہیں، کوئی پرایا نہیں، ہم سب ایک ہیں، تو چاہے میرے نام ہو یا بابا کے ایک ہی بات ہے۔ وفا نے کچھ اور کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ وفا، ویسے ایک بات، جب تم نے پھپھو کو پھاپے کٹنی کہا تو مجھے بہت مزہ آیا تھا، ایشل نے کہہ لگاتے کہا، جبکہ اسفند اور عمر اسے گھور کر رہ گئے، کیونکہ تھیں تو وہ ان کی پھپھو ہی نا۔ جبکہ ایشل زبان دانتوں تلے دبا کر رہ گئی اور وفا کا کہا گونجا۔ عمر، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن شازیہ اور نازیہ کہیں سے بھی تمہاری بہنیں نہیں لگتی، ایشل نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ بات بھی کہنی تو نہیں چاہیے لیکن بیوی تو تم بھی میری کہیں سے نہیں لگتی، کہاں میں معصوم اور کہاں تمہاری ٹر ٹر کرتی زبان۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا، جس پر ایشل تل ملا کر رہ گئی، جبکہ اس کی بات پر ان سب کا مشترکہ کہا گونجا۔ مومن آج پھر ڈیرے پر شراب پی کر مدہوش پڑا تھا۔ گل رخ، یہ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ بھی میری نظروں میں نظریں ڈال کر، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ میں تمہیں اس دنیا سے چھین لوں گا اور تمہیں یقین دلاؤں گا کہ میرے سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں چاہ سکتا، مومن نے غرور سے کہا، جبکہ وہ یہ بھول چکا تھا کہ وفا کی محبت تو کب کی مر گئی تھی، اب تو وہ اسفند کے عشق کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ گل رخ، تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا، میں تمہارے اندر موجود اپنی محبت جگا کر ہی رہوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے تمہارے اور اپنے درمیان تمام دوریاں ہی کیوں نہ مٹانی پڑیں، میں مٹا دوں گا، اور پھر اسفندیار بھی تمہیں نہیں اپنائے گا، جبکہ میں تمہاری شان سے تمہیں قبول کروں گا، وہ بھی سب کے سامنے۔ اس نے نشے میں چور اپنی منصوبہ بندی طے کر لی تھی، مگر وہ اللہ کے کاموں سے انجان تھا۔ اسفند، تمہیں یاد ہے نا کل ہم نے امی کے گھر جانا ہے مکلاوے کی رسم کے لیے؟ جی جانے اسفند، مجھے سب کچھ یاد ہے، کچھ ہم بھی آپ کی باتوں کو بھول سکتے ہیں مگر آپ ہمیں ضرور بھول رہی ہیں۔ اس نے وفا کا ہاتھ کھینچ کر اس کو اپنے اوپر گرایا۔ وفا ہلکی سی چیخ مار کر اس کے اوپر گری اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر خود کو اٹھانا چاہا، مگر اسفند نے اسے اپنی محبت بھری گرفت میں لے لیا تھا اور اس پر جھکتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے تمام روشنیاں بجھا دیں اور چاند ان کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مگر قسمت ایک اور آزمائش لیے کھڑی تھی۔ شازیہ جلے پیر کی بلی کے انداز میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ اس کا غم کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وفا اس پوری حویلی کی مالکن کیسے بن سکتی ہے۔ اجالا نے اسے الجھن سے دیکھا، جو یہاں وہاں مارچ کرتی اس کی بھی نظریں گھما رہی تھی۔ کیا تم ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتی؟ تمہیں ادھر ادھر چکر لگاتے دیکھ میری آنکھیں ایک جگہ سے ہل گئی ہیں، مگر ابھی تک تمہاری ٹانگوں میں پانی نہیں پڑا۔ اجالا نے اقتائے لہجے میں شازیہ پر طنز کیا۔ تم اتنی آرام سے کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تم کچھ نہیں کرنا چاہتی؟ کیسے تم وفا کو اس پوری حویلی کی مالکن بناتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر اتنا چل کیسے ہو سکتی ہو جبکہ بازی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے؟ شازیہ چبا چبا کر بولی۔ یہی فرق ہے تم میں اور یہی فرق ہے مجھ میں، تم جذبات سے سوچتی ہو جبکہ میں دماغ سے۔ اس نے اپنے دماغ پر دستک دیتے کہا تو شازیہ اسے چھمبے سے دیکھنے لگی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شازیہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ جتنا ہوشیار وفا اپنے آپ کو سمجھتی ہے اتنی وہ ہے نہیں۔ ایک بازی اس نے جیتی اور اگلی بازی ہم جیتیں گے اور وہ منہ کھولے دیکھتی رہ جائے گی۔ ایسا کیا سوچا ہے تم نے؟ شازیہ نے اس سے دلچسپی سے پوچھا۔ کل وفا اپنے گھر جا رہی ہے اور ہم پرسوں اسے مکلاوے کے لیے لینے جائیں گے، لیکن کیوں اور ہمیں کون لے کر جائے گا؟ اجالا کی بات ختم ہوتے شازیہ نے اچنبے سے پوچھا۔ جانا تو ہم دونوں کو پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نہ گئے تو ہمارا پلان سکسیسفل نہیں ہو پائے گا، اور اس بات کو یقینی تم بناؤ گی اور جانے کا انتظام بھی تم کرو گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم ایکٹنگ میں سوا سیر ہو۔ اجالا نے شازیہ کو آنکھ مار کر کہا۔ وہ تو میں کر ہی لوں گی، مگر ہم وہاں جا کر کریں گے کیا؟ شازیہ نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ وہاں کی ایک نوکرانی کو پیسے دے کر ہم خرید لیں گے، اور اس سے میں ذرا آپ کو
ایک کمرے میں بلا لوں گی، یہ کہہ کر کہ سحر نے بلایا ہے، اور جب ذریعہ کمرے میں آ جائے گا تو میں اپنے کپڑے پھاڑ کر اس پر الزام لگا دوں گی کہ اس نے میرے سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور پھر کیا، میرا نکاح ہو جائے گا اور وفا کے بھائی پر ایک اور الزام لگ جائے گا جس سے وہ کسی سے نظر ملانے لائق نہیں رہے گی، گھر میں بھی اسے تانے ہی ملیں گے۔ شازیہ اس کے پلان پر اشش کر اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب دیکھنا کیسے وفا کی عزت کو ہم سب کے سامنے دو کوڑی کا کرتے ہیں، شازیہ نے شیطانی لہجے میں کہا، اور مومن بھائی تو کریں گے ہی میرا یقین، کیونکہ ان کی بہن جو ہوں میں، اور اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے اپنا مکروہ منصوبہ بتاتے جس پر وہ دونوں آنے والے وقت سے انجان ہنس پڑی، جو وفا کے لیے بہت ہی کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ اسفندیار اور وفا کے گھر رہنے آ گئے تھے۔ وہاں کھانا کھانے کا دور چلا اور پھر اسفندیار دریاب سے باتیں کرنے لگا۔ رات دیر تک وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ پھر اسفند وفا کو کمرے میں آنے کا اشارہ کرتا وفا کے کمرے میں چلا گیا، جس پر وفا اسے زبان چڑھاتی رہ گئی، جبکہ وہ اس کو گھور کر کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر وفا کا انتظار کرتا رہا، مگر وفا تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب وفا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا بالکنی میں چلا گیا، جبکہ وفا اسے منانے کا سوچتی اس کے پیچھے چل پڑی جہاں وہ چاند کو تک رہا تھا۔ وفا نے اسے پکارا مگر وہ چاند کو دیکھتا رہا، اس نے پلٹ کر دیکھا نہیں۔ یہ ناراضگی کا صاف اظہار تھا۔ اسفند، وفا 2 قدم اور آگے بڑھ گئی اور بولی، اسفند یار اب میری طرف دیکھو گے بھی یا نہیں؟ اتنی ناراضگی؟ اسفند کے دل نے تو پہلی پکار پر ہی اس کی طرف ہمکنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وفا اسے کس انداز میں مناتی ہے۔ تیسری پکار پر بھی وہ جب کچھ نہ بولا تو وفا نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا اور اس کے بالکل قریب آ کر اس کے کان میں جھک کر بولی، اسفی، اگر میں تمہارے اتنے قریب بھی آ جاؤں تب بھی نہیں بولو گے؟ اس نے پیچھے سے آ کر اسے کس کر گلے لگاتے کہا۔ اسفند یار کے ضبط کی انتہا بس یہاں تک تھی۔ اس نے وفا کا ہاتھ کھینچ کر آگے کرتے اسے جھٹکے سے اپنے سینے میں بھینچا اور اس کے لبوں پر شدت سے جھکا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیل رہی تھی، یہاں تک کہ وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ میرے عشق، تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرا یقین کرنا، کرو گی نا؟ اس نے پتہ نہیں کس اندیشے کے تحت پوچھا۔ کروں گی، بے انتہا کروں گی، اور زندگی کی آخری سانس تک صرف تم ہی پر یقین کروں گی۔ وفا نے اس کو یقین کا مان بخشا تھا جس پر دونوں ایک دوسرے سے سر ٹکائے مسرت سے آنکھیں بند کر گئے تھے۔ اس صبح نعیمہ بیگم جب عیشل کے ساتھ ان لوگوں کو لینے آئیں تو ان کے ساتھ شازیہ، مومن اور اجالا کو دیکھ کر وہ سب حیران تھے، مگر انہوں نے پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب اجالا نے جان بوجھ کر اپنے ڈریس پر کولڈ ڈرنک گلاری اور سحر کے ساتھ گیسٹ روم کے واش روم چلی گئی۔ اسفند اور وفا باہر باغیچے میں باتیں کرنے اور چہل پہل کرنے نکل پڑے، جبکہ عیشل، مومن اور نعیمہ بیگم اندر ان سب کے ساتھ بیٹھے تھے جہاں کام والی نے زریاب کو سحر کے کمرے میں بلانے کا پیغام دیا۔ دوسری طرف اجالا نے سحر کو اپنے لیے ایک ڈریس لانے کا بھیج دیا تھا اور خود کمرے کی لائٹ بند کر کے اپنی آستین کا بازو پھاڑ دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس تک استقبال کیا اور اجالا کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر لائٹ آن کر گیا، جہاں اجالا کو اس حالت میں دیکھ کر وہ ششتا رہ گیا اور غصے سے فوراً چادر لے کر اس کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف اسفند یار اور وفا جو باہر چہل قدمی کر رہے تھے اجالا کی چیخنے کی آواز پر اندر کو بھاگے، جہاں سب کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ سب حیران تھے۔ اجالا نے اندر آنے والے کے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا، مگر جو ہی سامنے والے نے کمرہ روشن کیا اجالا کے سر پر تو 7 آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ زریاب کی جگہ مومن کو دیکھ کر جو خود اس کی حرکت پر حیران و پریشان تھا، اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ کمرے میں اکیلی اجالا نے کیا پلان کر رکھا ہے، باہر ملازمہ کا زریاب کو بلانا، اور اب یہ سب اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور غصے سے اپنے تن سے چادر اتار کر اجالا پر لپیٹی اور اسے کس کر تھپڑ رسید کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی پہلی غلطی سے ہی سیکھ جانا چاہیے تھا، مگر تم ابھی تک نہیں سدھری، تف ہے تم پر۔ مومن نے اس کا بازو دبوچ کر کہا۔ شازیہ بھی تھپڑ سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ مومن کے فولادی گرفت سے پر بلبلا کر رونے لگی۔ اسے لگا اس کا بازو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ سبھی اندر آ گئے تھے اور وہ بغیر کسی کی طرف دیکھتا اس کو گھسیٹ کر لیتا نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وفا بھی ان سب سے معذرت کرتی حویلی والوں کے ساتھ نکلتی چلی گئی۔ سبھی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سمجھ کسی کو کچھ نہ آیا تھا۔ شازیہ بھی ناخن چبائے جا رہی تھی۔ انہوں نے تو زریاب کو بھیجا تھا، پھر مومن وہاں کیسے پہنچا یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ پتہ نہیں اس اجالا کو کیا ہو گیا تھا، کہیں اس نے میرا نام نہ لے لیا ہو، پلیز اللہ مجھے بچا لے۔ مومن تو جاتے وقت ہی اتنا خونخوار لگ رہا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں صورتوں کا ورد کرنے لگی تھی۔ جب وہ سب حویلی پہنچے تو سب بڑے پریشان حال دیکھے تھے۔
کیا ہوا ہے؟ شہناز مومن بچی کو یوں کیوں لے کر آیا؟ نعیمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا بھابھی، گھر سے تو سب ٹھیک ہی نکلے تھے، آپ بتائیں وہاں کیا ہوا جو وہ اتنے غصے میں آیا؟ شہناز بیگم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ 15 منٹ بعد مومن نے نہایت غصے میں سرخ منہ کے ساتھ اجالا کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا ہوا نکلا اور ان کے سب کے پاس سے آتا ہوا بولا، 2 دن تک نہ اسے کمرے کا دروازہ کھلنا چاہیے اور نہ ہی اس کو کوئی کھانا دے گا۔ اگر کسی نے بھی میری بات سے اختلاف کیا تو اپنی بری حالت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ وہ غصے سے سب پر تنقیدی نگاہ ڈال کر بولا، مومن بیٹا کیا ہوا ہے؟ شہناز بیگم کی بات پر اس کے باہر جاتے قدم ساکت ہوئی اور وہ بغیر مڑے بولا، معاف کیجیے گا امی، اگر آپ نے اجالا کی صحیح تربیت کی ہوتی تو آج مجھے اس کی بدکرداری کے شرمناک مظاہرے کسی غیر کے گھر نہ دیکھنے پڑتے، جس سے میں اپنے آپ سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ وہ کرب سے کہتا حویلی سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے شازیہ بیگم گم سم کھڑی تھی، جبکہ ثاقب صاحب کے دل میں درد کی لہر اٹھی جسے ضبط کرتے وہ کمرے میں بند ہو گئے۔ شازیہ نے اپنے گلو خلاصی پر چین کی سانس لی۔ اب وہ اجالا سے کل ہی ملنے کا سوچتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اسفند یار پر پرسوچ نظروں سے وفا کو دیکھ رہا تھا جو اوپر جا رہی تھی۔ نہ ہی اس نے آج کچھ کہا اور نہ ہی کسی قسم کا ری ایکشن دیا۔ 2 دن بعد شازیہ اجالا سے اس کے کمرے میں ملنے آئی، مگر وہاں اجالا کا سوجا ہوا سرخ چہرہ اور بکھرے بال دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی۔ ارے اجالا، یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ شازیہ نے اس کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے سوال پر وہ تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اور کون کر سکتا ہے، تمہارے سامنے ہی تو بھائی مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے تھے اور یہاں کمرے میں لا کر انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ شازیہ، مجھ پر، اپنی بہن پر؟ اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے نفرت لیے کہا، اور یہ سب اس وفا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو میں اسے مار ڈالتی، کاش زریاب اس کا بھائی نہ ہوتا۔ اس نے نفرت سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، جبکہ شازیہ اس کی ساری رام کتھا دانتوں میں انگلیاں دبائے سن رہی تھی۔ مگر میں اب تک یہ نہیں سمجھ سکی، جب میں نے بلایا زریاب کو تھا تو وہ مومن بھائی کیسے پہنچے؟ کس نے بھیجا انہیں؟ زریاب کی جگہ تم تو باہر ہی تھی نہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں، بولو۔ اس نے شازیہ کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ پاگل ہوتے کہا، جو کہ اس کی اس طرح ہاتھ لگانے پر پوری طرح ہل لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں بھلا کیسے بتا سکتی ہوں؟ میرے سامنے تو بس ملازمہ نے زریاب کو بلایا تھا، لیکن مومن کے فون پر میسج آنے سے وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوا۔ شازیہ نے بادل نخواستہ سچائی بیان کی۔ دونوں کی ہی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی جب وفا گلا کھنگارتے ہوئے اندر آئی۔ میں کچھ کہوں کیا؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ دونوں ہی اسے اس کمرے میں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ویسے بہت افسوس ہوا تم لوگوں کی غلیظ پلان پر پانی پھر جانے کا، مگر کیا کرتی میں؟ بات جو میرے بھائی کی تھی، جسے کوئی بات تو کیا کوئی بری نظر سے بھی دیکھے میں برداشت نہیں کر سکتی، اور یہاں تو تم سیدھا سیدھا میرے بھائی پر ہراساں کرنے کا الزام لگانے جا رہی تھی۔ اللہ، یہ کیسے برداشت کرتی میں؟ تو میں نے تمہاری ہی بازی تم پر الٹ دی۔ کیسی لگی میری چال؟ اس نے ان دونوں کو آنکھ مارتے اوپر سے نیچے تک جلا کر راکھ کر دیا۔ کیا ابھی بھی نہیں سمجھے؟ تو میں بتاتی ہوں۔ جب تم نے اس رات کو یہ پلاننگ کی تھی تو میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی، اور تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے ملازموں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر کوئی لالچی لڑکی آپ لوگوں کو لالچ دے تو اس کی باتوں میں خود بھی مت آنا اور نہ کسی کو آنے دینا۔ اور دیکھو، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس ملازمہ نے زریاب کو بلایا تو تھا، مگر تمہارے نہیں، سحر کے کمرے میں۔ اور مومن کو کس نے بلایا، یہ تم لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ سکے ہو کیا؟ چلو وہ بھی میں بتاتی ہوں۔ مومن کو میں نے اپنے فون سے میسج کیا تھا کہ وہ گیسٹ روم میں آ جائے، جہاں تم اپنا مکروہ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ مقصد صرف تمہیں اور تمہارے بھائی کو احساس دلانا تھا کہ دوسروں کی عزت کتنی اہم ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اس واقعے سے تم دونوں کو اچھی طرح جان گئے ہوگے کہ ایک عزت ہی ہے جس سے انسان دوسروں کی نظر میں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ مگر تمہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ رسی جل گئی مگر بل پھر بھی نہیں گئے۔ بہتر ہے سنبھل جاؤ، ورنہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی بھی آتی ہے۔ اس نے شازیہ اور اجالا کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور وارننگ دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے ان لوگوں کا وفا کی باتوں سے انگ انگ سلگ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے کمرے سے باہر نکلی تھی، اسفند یار اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا کمرے میں لے کر آیا تھا، اور اسے کمرے میں لاتے ہی دیوار کے ساتھ پن کیا اور بولا، اے لڑکی، کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ اس نے وفا کو والہانہ انداز میں تکتے ہوئے کہا، ہاں، ہے ایک سرپھرا عاشق جس کی نظریں مجھے بتاتی ہیں کہ میں اس کے لیے کتنی خوبصورت ہوں، اور یقین مانو اس کے علاوہ مجھے کسی کی تعریف چاہیے بھی نہیں، کیونکہ اس کا ساتھ ہی میرے لیے تاحیات ہے۔ وفا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سر سے سر ٹکراتے کہا۔ اسفند اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر اس کے ہونٹوں سے
پر جھکا تھا اور گونٹ گونٹ اس کی سانسیں پینے لگا۔ راحت جان ہو تم میری۔ اسفن نے اس ایک ہی سطر میں وفا کو سرخرو کیا تھا جس پر وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی اور اپنی آنکھیں موند لی۔ آنے والے کل سے انجان جو نہایت ہی سازشوں بھرا تھا۔ دن گزرتے گئے، اسفن یار اور وفا کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جسے دیکھ مومن کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا، اسے رہ رہ کر اپنے خسارے کا احساس ہوتا، اور اب تو وہ راتوں میں بھی اندھیرے میں سر پٹکتا رہتا، روتا رہتا اور وفا کے لیے، مگر وہ خالی ہاتھ ہی رہ گیا تھا۔ نہ اسے کچھ ملنا تھا اور نہ ہی اسے کچھ ملا تھا۔ وہ ایک قاتل تھا اپنی اولاد کا، وہ قاتل تھا اپنی محبت کا، وہ قاتل تھا اپنی بیوی کے اعتبار کا، مگر وہ پھر بھی وفا کی چاہ لیے بیٹھا تھا۔ اور ایسے ہی ایک دن اسے موقع ملا تھا جب اسفن اور وفا کا جھگڑا ہوا تھا۔ ناراضگی کی وجہ سے اسفن حویلی سے باہر چلا گیا تو وہ وفا کو اپنے کمرے میں زبردستی کھینچ لایا اور اس کے سامنے سراپا سوال بن کر کھڑا تھا۔ مومن، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وفا اس پر چیخی۔ بدتمیزی نہیں ہے، محبت ہے یہ میری، جسے تم بدتمیزی کا نام دے رہی ہو۔ نظر نہیں آتا پل پل سلگ رہا ہوں میں تمہاری محبت میں، مگر تمہیں تو خیال ہی نہیں میرا، تم تو بس اس اسفن کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو۔ کبھی میرا احساس کیا؟ آج مومن نے بھی چیخ چیخ کر اس پر اپنے دل کا حال بیان کر ڈالا۔ دیکھو، خالی ہاتھ رہ گیا میں، کچھ نہیں بچا میرے پاس، معاف کر دو مجھے، پاس آ جاؤ میرے، بھر دو میری زندگی کو محبت سے، اپنی موجودگی سے میری تنہائیوں کو پر کر دو تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک ہو جائیں۔ اسفن یار کو زندگی سے نکال باہر کرو، وہ تمہارا نہیں ہے، نہ ہی تم سے سچا پیار کرتا ہے، دیکھا اب بھی تم سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ تم میری ہو، تمہیں چاہنے کا حق صرف میرا ہے، یاد کرو تم سے سچی محبت صرف میں نے کی ہے، اس نے نہیں۔ یاد کرو تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس نے وفا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے کہا، جس پر وفا اس کے لہجے میں کھو سی گئی تھی۔ باقی کچھ یاد نہ رہا تھا، بس یاد تھا تو مومن، اس کی محبت اور اس کی باتیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو مومن، اسفن یار مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں نے دیکھا ہے تمہاری آنکھوں میں پچھتاوا، اور میرے لیے محبت دیر سے ہی صحیح، مگر تم نے مجھ سے محبت کر ہی لی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اسفن سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے مومن کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جو بے لگام ہوتے چہرے پر بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے تو کبھی مومن کو ایسا دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ اس نے مومن کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا، جبکہ وفا کی بات پر حیرت سے اپنا سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگا۔ رونا تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ بہت مونگ دلی تم، ہمارے سینے پر وفا، جتنی بھی عیاشیاں تم نے کرنی تھی کر لیں، مگر اب ہماری باری ہے۔ شازیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا مقصد ہے تمہارا، اور ایسی بھی کون سی چال ہے جس سے وفا کہ چاروں شانیں چت ہو سکتی ہے؟ اجالا نے تجسس سے پوچھا۔ اسے بھی وفا کے ہارنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ تم جانتی ہو وہ وفا کچھ بھی سہ سکتی ہے، مگر اپنے شوہر میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی، جیسے اس نے مومن میں نہیں کی تھی، مگر اب جب اس کا اپنا شوہر اسے دھوکہ دے گا کسی دوسری عورت کے ساتھ تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اجالا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مگر اسفن یار اسے دھوکہ کیوں دے گا؟ وہ تو اسے بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اجالا نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، کس نے کہا کہ اسفن اسے دھوکہ دے گا؟ دھوکہ تو ہم وفا کی آنکھوں کو دیں گے، وہ بھی اسفن کی لا علمی کو ہتھیار بنا کر، پھر دیکھنا یوں وفا اسے چھوڑے گی اور ان کی محبت کا محل پل میں مسمار ہو جائے گا۔ وفا چاہے کتنا بھی اپنے شوہر پر یقین رکھتی ہو، مگر دیتی ہمیشہ عورت کا ہی ساتھ ہے۔ وہ دونوں تیار تھیں اپنا ایک نیا شیطانی لہے عمل لے کر جو وفا کی زندگی کو طوفانوں کی زد میں لانے والا تھا۔ وفا نہیں جانتی تھی کہ اس بار وہ کس قدر بری طرح ٹوٹنے والی ہے کہ کبھی وہ دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کر پائے گی۔